बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह लुक़मान आयत नंबर 27। रोए ज़मीन के तमाम दरख्तों की अगर कलमे हो जाए और तमाम समंदरों की स्याही हो और इनके बाद 7 समंदर और हो, ताहम अल्लाह के कलमात ख़त्म नहीं हो सकते। बेशक अल्लाह ताला गालिब और बाहिकमत है। आइए सूरह लुक़मान की इस आयत की रूह में एक छोटी सी मिसाल का जायज़ा लेते हैं। अल्लाह ताला का बनाया हुआ इंसान एक ऐसा शाहकार है जो हमारे लिए इल्म और मालूमात का एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा हमें मालूम नहीं। इसका आगाज़ एक खुलिये यानी सेल से होता है। इस एक खुलिये से 2 खुलिये बनते हैं, फिर 4, 8, 16 बन जाते हैं और ये बढ़ते ही चले जाते हैं। ये अरबों खरबों बन जाते हैं। यूं अरबों खरबों खुलियात पर मुश्तमिल एक बच्चा 9 माह बाद दुनिया में नमूदार होता है। जब यही बच्चा 5.5 फुट से 6 फुट का एक मजबूत जवान बनकर उभरता है, तब इसमें लगभग 10 खरब खुलियात पाए जाते हैं। फिर ये तादाद बढ़ते बढ़ते 100 खरब हो गई और फिर इस कदर बढ़ गई कि इंसानी खुलियात को गिनना मुमकिन ही ना रहा। बैनुल अक़वामी सतह पर आज गिनती के लिए जो पैमाने इस्तेमाल हो रहे हैं वो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन है। कोई शय खरबों में हो तो वो 1 ट्रिलियन बनती है। इंसानी खुलियात का खुर्दबीन से अंदाज़ा लगाते लगाते ये बात 40 ट्रिलियन तक जा पहुंची। बाज़ के यहाँ 60 ट्रिलियन तक गई और फिर 100 ट्रिलियन तक पहुंच गई। ये ठहरती दिखाई ही नहीं देती। डीएनए की लंबाई हैरत का एक समंदर है। ये एक इंसानी खुलिये में तकरीबन 6 फुट लंबा डीएनए का धागा पाया जाता है। एक मुकम्मल इंसान के तमाम खुलियों के डीएनए को लंबाई के रुख पर जोड़ा जाए तो इसकी लंबाई तकरीबन 11 अरब किलोमीटर बनती है, जो सूरज का ज़मीन से फासले का 70 गुना से भी ज़ायद है। डीएनए हमारे जिस्म के 100 ट्रिलियन खुलियों में है। हर एक खुलिये के मरकज़े यानी न्यूक्लियस में बड़ी हिफाजत से मौजूद होता है। हर खुलिये का कुतर 10 माइक्रोन होता है। माइक्रोन गोया मीटर का 10 लाखवां हिस्सा या मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। इतने छोटे खुलिये के दरमियान डीएनए महफूज होता है। इस डीएनए में इंसानी जिस्म की साख्त और बनावट की तमाम तर तफसीलात इतनी वुसअत, गहराई और गिराई के साथ लिखी हुई हैं कि इसका वजूद रब्बुल इज़्ज़त की सनाई की अपने आप में एक मिसाल है। इस इल्म को इल्म अजीम शान शोबा इल्म से वाबस्ता करके इसको जिन्नियात यानी जेनेटिक्स का नाम दिया गया है। इंसानी जिस्म में जिस कदर अमूमी खुलियात पाए जाते हैं, इनकी तादाद से बैक्टीरियल खुलियात कहीं ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, ये जो खुलियात हैं इनकी भी मुतअद्दिद अक़साम हैं। अंतड़ियों के सेल्स की शक्ल हाथ से मिलती जुलती है। जिगर के सेल्स की शक्ल ऐसे लड्डू जैसी है जिसे अंगूठे से दरमियान में से दबा गया हो। दिल के सेल की शक्ल ऐसी है जैसे बगैर पत्तों के कोई शाखदार टहनी हो। शरियानों के सेल्स की सूरत ऐसी है जैसे रुमाल जिसके चारों कोनों पर हिरन के सींग उगे हों। खून के सेल्स सुर्ख नगीनों जैसे लगते हैं। फिर खून के खुलियात की भी 3 इक़साम है। सुर्ख खून का सेल अलग है, सफ़ेद खून का सेल अलग है, प्लेटलेट्स का सेल अलग है। एक खुलिया जिन मुत्तहिद हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, इनमें से एक हिस्से का नाम डीएनए है। सेल यानी खुलिये से डीएनए को निकालने के लिए साइंसदानों को 40 साल लग गए। इस पर जब मज़ीद रिसर्च की गई तब पता चला कि ये इंसानी जिस्म के बहुत सारे इल्मी समंदरों में से एक और समंदर है। एक डीएनए में 3 बिलियन यानी 3 अरब बेस पेयर्स होते हैं, यानी बुनियादी जोड़े 300 करोड़ की तादाद में होते हैं। अब सोचिए तमाम खुलियात में बुनियादी जोड़ों की तादाद को कैसे गिनती किया जाएगा। डॉक्टर रिकार्डो जो खुलियाती इल्म के माहिर हैं, कहते हैं कि एक नौमौलूद बच्चे के तमाम डीएनए इस कदर ज़्यादा होते हैं अगर टाइटैनिक जैसे 2000 बहरी जहाज़ हों और इन पर बच्चे के डीएनए की मालूमात पर मबनी फ्लैश ड्राइव्स बनाई जाएं तो 2000 बहरी जहाज इन यूएसबी से भर और लद जाएंगे। 25 साल की उम्र में आप अपना सरापा आईने में देखें तो ये बेदाग जिस्म, ये हसीन और पुरकशिश शक्ल व शुबाहत, ये सेहत और तंदुरुस्ती, ये इल्म व दानिश से आरास्ता जहन व अकल किस तौर तरक्की करते हुए साल को पहुँचे। ये इल्म आपको 25 साल और 9 माह पहले इस डीएनए में लिख दिया गया था, जो माँ के पेट में सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग के खुलिये की शक्ल में नमू पाता है।
اتنا ہی نہیں، ہماری لمبائی، چوڑائی، وزن، ناک نشا، چہرہ مہرا، بالوں اور آنکھوں کی رنگت، جلد کی رنگت، خون کی قسم وغیرہ نطفہ ٹھہرنے سے ہی شروع ہو کر موت تک روز بروز، ماہ بہ ماہ، سال بہ سال تبدیلیوں کا حال ایک مکمل اور تسلسل کے ساتھ ڈی این اے میں موجود رہتا ہے۔ مثلاً اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کب کب خون کا دباؤ زیادہ ہوگا، کب کم رہے گا، کب سر کا پہلا بال سفید ہوگا، کب دور کی اور قریب کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ ہم معلومات کے ذخیروں کو انسائکلوپیڈیا کی طرز پر جانتے ہیں۔ ڈی این اے میں پوشیدہ معلومات کا ذخیرہ کوئی معمولی ذخیرہ نہیں ہے۔ ایک ڈی این اے میں موجود معلومات کو اگر کتابی شکل میں منتقل کیا جائے تو یہ برطانوی انسائکلوپیڈیا کے 10 لاکھ صفحات پر مکمل ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ انسانی جسم کے 100 ٹریلین خلیوں میں سے ایک سیل کے مرکزے کے اندر ایک مولیکیول جس کا نام ڈی این اے ہے ملتا ہے۔ اس کا سائز 1 ملی میٹر کا 1000واں حصہ ہے اور اس میں وہ معلومات درج ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا سے 40 گنا زیادہ ہیں، جو اسی انسائکلوپیڈیا جیسی 920 جلدوں میں سما سکے گا، جس میں متعدد معلومات کی 5 بلین قسمیں یا پیسز محفوظ ہیں۔ اگر ہر ایک جز کو پڑھنے پر صرف 1 سیکنڈ صرف کیا جائے اور 24 گھنٹے متواتر پڑھنے کا سلسلہ رہے تو اسے ایک بار پڑھنے کے لیے 100 سال لگ جائیں گے۔ 920 جلدوں کی ان کتابوں کو اگر ایک دوسرے کے اوپر سجایا جائے گا تو 70 میٹر اونچا کتابوں کا مینار تیار ہو جائے گا۔ یہ سب معلومات اس ذرے میں سما دی گئی ہیں جو پروٹین، چربی اور پانی کے مالیکولوں کا مرکب ہے۔ اتنی لمبائی کے باوجود یہ انتہائی کم جگہ گھیرتا ہے۔ ڈی این اے کے 10 لاکھ نیوکلیوٹائڈز اتنی جگہ گھیرتے ہیں جتنی جگہ کمپیوٹر 1 میگا بائٹ ڈیٹا سٹور کرتا ہے، اور ایک خلیے کا مکمل ڈی این اے 3 گیگا بائٹ جگہ گھیرتا ہے۔ جی جی تھامسن نے لکھا تھا کہ ہماری زمین پر کل جاندار اشیاء 1000 ملین ہیں۔ ان تمام اشیاء کی معلومات ڈی این اے کی شکل میں جمع کی جائیں تو چائے کے ایک چمچے میں آ جائیں گی اور پھر بھی جگہ خالی رہے گی۔ اب آئیے ذرا ڈی این اے کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری زبان میں الف سے یہ تک حروف تہجی ہیں۔ انگریزی زبان A to Z 26 حروف سے مل کر بنتی ہے، جبکہ ڈی این اے کی زبان میں صرف 4 حروف ہیں، A, T, G اور C۔ ان میں سے ہر ایک حرف ان خاص بنیادوں یعنی بیسز میں سے ایک ہے جو نیوکلیوٹائڈز کہلاتے ہیں۔ دسیوں لاکھ بیسز ایک ڈی این اے میں قطار در قطار ایک بامعنی ترتیب اور سلسلے کی کڑی بنائے رکھتے ہیں، اور یہ سب مل کر ایک ڈی این اے کا مولیکیول بناتے ہیں۔ جی، ٹی، اے اور سی میں سے کوئی بھی 2 مل کر ایک اساسی جوڑا بناتے ہیں جسے بیس پیئر کہا جاتا ہے۔ یہی اساسی جوڑے اوپر تلے جمع ہو کر جین بناتے ہیں۔ ہر جین جو کسی مولیکیول ڈی این اے کا ایک حصہ ہوتا ہے، انسانی جسم کے کسی نہ کسی حصے کے بارے میں معلومات محفوظ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ اس جسمانی حصے کی نمایاں خصوصیات، وضع، قطع، ڈیل ڈول، حیت، خد و خال، صورت، شکل، حلیہ، رنگ و روپ جو کسی فرد خاص کی انفرادیت کے متعلق مفصل کیفیت کہی جا سکتی ہے، اس جین میں درج ہوتی ہے۔ اب انسان کی لاتعداد خصوصیات ہیں، یہ لمبائی ہو، آنکھوں کا رنگ ہو، ناک منہ کی خوبصورتی ہو یا کان بڑا یا چھوٹا ہو، یہ سب جین میں موجود پروگرام کے مطابق بنتے اور سنورتے جاتے ہیں، اور جسم کا ہر حصہ جین کے حکم کے مطابق پروان چڑھتا ہے۔ ایک انسانی خلیہ یعنی سیل کے ایک ڈی این اے میں 2 لاکھ جینز ہوتے ہیں۔ ہر جین مخصوص نیوکلیوٹائڈز کے بالکل انفرادی سلسلہ ترتیب سے بنا ہوتا ہے۔ ان نیوکلیوٹائڈز کی تعداد اس پروٹین کی قسم پر منحصر ہوتی ہے جس سے یہ وجود پاتا ہے۔ پروٹین کی یہ تعداد 1000 سے 1,86,000 تک ہو سکتی ہے۔ اس جین میں جسم انسانی میں موجود 2 لاکھ قسموں کی پروٹین کا کوڈ چھپا ہوتا ہے، اور وہ نظام میں موجود رہتا ہے جس کے تحت یہ تمام پروٹین ضرورت کے مطابق جسم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کے ڈی این اے میں حرف ٹی، اے، سی کا سیکوینس مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پر جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک جو اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے، وہ تمام کے تمام ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہر انسان کے تمام اعضاء کا نام مختلف نہیں ہے، یعنی آنکھ، ناک، منہ، دل، گردے وغیرہ سب کے پاس ہیں، پھر بھی ہر شخص کچھ ایسے خاص انفرادی اور بڑے تفصیلی طریقے سے پیدا ہوا ہے کہ سب کے سب ایک خلیے کے تقسیم در تقسیم ہونے کے عمل سے پروان چڑھنے کے باوجود ایک ہی بنیادی بناوٹ رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ معمولی سے معمولی تفصیل بھی اس کے احاطے میں ہے۔
صرف آنکھ، ناک، چہرہ مورا ظاہری حسن و جمالی نہیں، بلکہ سیل میں نصب DNA انسانی جسم میں موجود 206 ہڈیوں، 600 پٹھوں یعنی مسلز اور 10,000 آڈیٹری مسلز کا ان کے نیٹ ورک اور 20 لاکھ آپٹک نروز اور 100 بلین نرو سیلز کے تمام 100 ٹریلین خلیوں کا ایک مکمل ڈیزائن اپنے اندر سمائے ہوئے ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ ایک جین جو ہے وہ بیچارہ DNA کا صرف ایک معمولی سا حصہ ہے۔ 2 لاکھ جینز میں محفوظ معلومات یا کوڈ DNA میں موجود کل معلومات کا صرف 3% ہی ہوتی ہیں۔ صرف 3% معلومات کا پتہ ملنے پر عقل انسانی حیران ہے، دانش و فکر پر سکتہ طاری ہے۔ ابھی مزید 97% پوشیدہ معلومات تک پہنچنا ایک لمبا سفر ہے جو جاری ہے۔ اس وسیع سمندر کا اندازہ ایک اور بات سے لگاتے ہیں کہ اگر DNA کے حروف کے سلسلہ ترتیب یعنی سیکوینس میں ذرا سا بھی نقص رہ جائے تو ممکن ہے آپ کی آنکھیں چہرے پر ہونے کے بجائے آپ کے گھٹنے میں نمودار ہو جائیں، آپ کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، سر اور کمر اپنے موجودہ مقام سے ہٹ کر کسی بے ہنگم جگہ پر وارد ہو جائیں۔ DNA کا یہ مکمل نظام آپ کے بے داغ ڈیل ڈول اور ہر اعتبار سے مکمل انسان ہونے کا ضامن ہے۔ آئیے اب تھوڑا دماغ کے سیلز پر غور کرتے ہیں۔ دماغ کے جو سیلز ہیں ان کو نیورونز کہا جاتا ہے۔ دماغی نیورونز کے کئی حصے ہیں، ہر حصہ الگ بھی فنکشن کرتا ہے اور باقی سب حصوں کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے۔ جس قدر جسم کے سیلز کی تعداد ہے اسی قدر دماغ کے نیورونز کی تعداد ہے۔ ہر 2 نیورونز کے درمیان اس وقت ایک روشنی پیدا ہوتی ہے جب انسان سوچتا ہے یا دماغ کو کسی بھی طرح سے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس روشنی کو سائنیپس کہا جاتا ہے۔ ان کا اگر شمار ممکن ہو سکے جو کہ فی الوقت تک ناممکن ہے تو شاید روشنی کے یہ بلب آسمان پر چمکتے ستاروں کی تعداد کو پہنچ جائیں، مگر یہ بلب جلتے اور بجھتے رہتے ہیں۔ ان کی تعداد کو کون شمار کرے گا؟ ایک انسان کے دماغ کے بلبوں کی تعداد کا یہ عالم ہے تو 8 ارب انسانوں کے دماغوں سے نیورونز کے کمکموں کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے جو خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ یہ انسان بیچارہ اپنے آپ کو کیا جانے گا، اس کا علم اپنے مادی وجود کے بارے میں جس قدر بھی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم لوگ رات کے وقت آسمان میں بے شمار کہکشاؤں اور ان کے ستاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے 2 تصاویر جاری کی ہیں۔ ایک تصویر جیمز ویب کی ہے جو کائنات کے ایک ایسے حصے کی ہے جس میں بے شمار کہکشائیں اور ان کے جھرمٹ ہیں۔ دوسری تصویر انسانی دماغ کی ہے۔ حیران کن طور پر دونوں تصاویر ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ بس ثابت ہوا کہ جس خالق نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اسی خالق نے انسان کا دماغ بنایا ہے جو کائنات کے اندر کمندیں ڈال رہا ہے۔ ایک اور حیرت انگیز ریسرچ کے مطابق میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں کھربوں سیلز روزانہ مرتے ہیں اور ان کی جگہ پر نئے سیلز بنتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیلز مرتے ہیں، ان کا ڈیٹا نئے سیلز میں کیسے منتقل ہوتا ہے؟ یہ اتنا بڑا کام ہے جو ایک انسان میں روزانہ اور مسلسل ہو رہا ہے۔ زندگی اور موت کا کھیل روزانہ ہر انسان کے وجود میں کھیلا جا رہا ہے۔ کھربوں خلیات مرتے ہیں اور جسم کے اندر ان کے قبرستان بنتے ہیں اور پھر یہ قدرتی صفائی کے ذریعے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ DNA کا منظم سلسلہ کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے یا ناگہانی واقعہ ہے تو کوئی کم عقل بھی یہ بات نہیں مانے گا۔ بچوں میں ہیموفیلیا اور لوکمیا نامی بیماریاں DNA کے کوڈ میں خرابی واقع ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ کینسر کی تمام قسمیں اسی نازک توازن بگڑ جانے سے ہوتی ہیں۔ یہ خرابی کسی بھی ایک DNA کے کسی ایک اساسی جوڑے میں توازن نہ ہونے سے ہو جاتی ہے۔ فلسفہ ارتقاء کہتا ہے کہ انسان درجہ بدرجہ کچھ فائدہ مند اتفاقات کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ انزائمز اور DNA کا بیک وقت وجود میں آتے جانا اور ان کا انوکھا تال میل کسی بڑے تخلیق کار یا کریٹر کا کارنامہ ہے اور وہ ہستی اللہ کی ہے۔ دنیا بھر کے دانشور یہ حقیقت جانتے جا رہے ہیں۔ سائنس کے پاس جواب نہیں ہے کہ DNA میں یہ معلومات کہاں سے آئیں۔ ہر زندہ شے یعنی مچھلی، کیڑے مکوڑے، چرند پرند اور انسان کے DNA مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ خود DNA کا وجود اور ابتدا کیسے ہوئی؟ اس عمل کو سمجھنے کے لیے RNA کی ایک علیحدہ دنیا کا پتہ چلتا ہے کہ انزائمز کو RNA چلاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ زندگی دینے والے عناصر در عناصر مالیکیول، سیلز، DNA، RNA، انزائمز اور ہزاروں پروٹین سب جمع کر لیے جائیں تو بھی زندگی نہیں ملتی۔ تھک ہار کر ماننا پڑتا ہے کہ زندگی صرف تخلیق کے ذریعے، کریشن کے ذریعے ممکن ہے، اور یہ خالق اور کریٹر کون ہے؟ انسان کا اپنا وجود گواہ ہے کہ اس کے وجود کے اندر جو علمی سمندر بہہ رہے ہیں ان کا کوئی خالق ہے، وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے۔
اور اس کی ہر تخلیق قدم قدم پر گواہی دیتی ہے کہ ہر شاہکار کے پیچھے اسی ایک کی ہی کار فرمائی ہے۔ اللہ اپنی کتاب میں خود فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اسلام اور قرآن کی حقانیت جدید سائنس دن بدن عیاں کر رہی ہے، مگر پھر بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ بے شک قرآن حکیم ایک زندہ و جاوید معجزہ ہے۔